अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबों, कहा जा रहा है अवाम की जानिब से कि बिलावल ने भुट्टो के नज़रियात को दफन किया है। इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वजूहात क्या हैं, एक्सटेंशन से तहफ़्फ़ुज़ तक का ये सफ़र कैसे तय पाया। आज से जो हैं वो अदालतें बंद हो चुकी हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक रह चुके हैं। मौलवी साहब ने फतवा दिया है लेकिन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, जबकि फील्ड मार्शल के बारे में कुछ नहीं कहा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलवी तकी उस्मानी साहब के हवाले से, जिन्होंने एक फतवा दिया, जिन्होंने बयान दिया। वो बोले हैं, सुर्ख दाढ़ी है, देखा हुआ है आपने उनको, बड़े माने जाने हैं, मुफ्ती हैं, तकी उस्मानी हैं, काफ़ी मशहूर हैं। फतवा देते हैं और कहते हैं कि ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को जो इस्तिस्ना दी गई है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे उनको शरी हैसियत याद आ गई है, लेकिन वही इस्तिस्ना, वही इम्यूनिटी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दी गई, इसके ऊपर तो उनको इतराज़ नहीं है। यहाँ एक नुक्ता ज़हन में आ रहा है कि ये जो सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी दी गई है, जो फील्ड मार्शल को मिली है, और ख़ासकर सियासतदानों की बात करता हूँ तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर के जजेस, सदर वज़ीर आज़म की मरात और सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं। तो क्या सदर पाकिस्तान को जो ये चीज़ें मिली हैं, इसका इम्पैक्ट कोई आज़ाद कश्मीर के बाज़ उहदों के ऊपर भी पड़ेगा? वापस आते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि गैर शरई है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब की तरफ जाएं तो उनके पर जल जाते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, उनके हवाले से फतवा नहीं देते। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये मौलवी जो हैं, इनको जैसे वो चाबी वाले खिलौने होते हैं वैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें, जितने मौलवी हैं, मुरीदके के अंदर जुल्म और जबर और सितम हुआ, क्या ये बोले? फ़लस्तीन का मामला हुआ, क्या ये बोले? 26 नवंबर हुआ, नहीं बोले। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना दी गई, उनके बारे में नहीं बोल रहे। अब जब मौलाना तारिक जमील साहब बोल रहे थे तो उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। इस मुल्क के अंदर सियासतदान कुछ करें तो उनको इस तरह के चाबी वाले खिलौनों को इस्तेमाल में ला के फतवे दिलवा दिए जाते हैं, लेकिन आर्मी को अगर कुछ ऐसा अमल करे तो उनके ऊपर तो ये मौलवी खामोश रहते हैं। तो लिहाजा मैं शुरू से कहता हूँ कि जितनी सत्यानाश पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उनके प्रेशर में आके जो हमारी अदलिया ने की है, जो हमारे उलमा ने की है और फिर सियासतदानों ने की है, इतना जुल्म, जबर, सितम और नुकसान इदारों को, आइन को, शरीयत को, इस्लाम को माज़रत के साथ किसी और ने नहीं पहुँचाया जितना इन लोगों ने किया। अब देखें ना, ये सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े फतवे देते हैं, कुरान की आधी आयतें अपने फ़ायदे वाली इस्तेमाल करने के लिए बयान करते हैं, पूरी हदीस ये बयान नहीं करते। तफरकाबाजी में इन्होंने लोगों को शामिल किया, मुल्क के अंदर डिवाइड एंड रूल इन्होंने किया, दाढ़ियों के कलर इन्होंने मुख्तलिफ रखे, पगड़ियाँ इन्होंने मुख्तलिफ रखी, फ़िरका परस्ती इन्होंने की, लाउड स्पीकर लगा के बुरा भला इन्होंने कहा। तो जब बात आई इंसाफ की, आइन की, कानून की, इंसानियत की, हकूक़ अल इबाद की, हकूक़ अल्लाह की, तो वहाँ पे इनको सांप सूंघ जाता है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को इस्तिस्ना मिले तो बुरी, फील्ड मार्शल साहब को मिले तो अच्छी। तो आप किस नौयत के मुफ्ती हैं? ये वैसे मुफ्ती हैं साहिबो जो बैतुल माल की रकम से, सरकारी ख़जाने से हज और उम्रे करते हैं, और फिर हम इनको कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज को चली। जिन मौलवियों को, जिन सहाफ़ियों को, जिन सियासतदानों को ये नहीं पता कि बैतुल माल की रकम जो होती है वो गरीबों, यतीमों, मसाकीनों और मुसाफिरों के लिए होती है, और आप बैतुल माल की रकम से अगर हज और उम्रे कर सकते हैं तो कौन सा आपका दिल और दिमाग जो है वो साफ़ है, और कौन सा आपने हलाल रिज़्क़ खाया है? आपके अंदर तो गैरत तब होएगी ना जब आप लोग जो हैं वो जायज़ काम करेंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी हूँ या दिगर मौलवी हूँ, मुझे पूरे आलम इस्लाम के अंदर कुछ आलमों का नाम लेके बताएं जो मैं समझता हूँ खाना काबा और मक्का मदीना में जो इमाम हैं उनको छोड़ के, जो पिलर हों, जिनकी बात आपके दिल के ऊपर असर करती हो। तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, ये तमाम गद्दी नशीनों के ऊपर बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर, उन्होंने दीन के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो ये तकरीबन मुझे साल से ज़्यादा अरसा लगेगा। ये जो चैरिटीज़ और ये जो मुरीदी वाला सिस्टम और ये पीर फ़कीरियाँ, पूरे शजरे आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो धमाका हुआ, बड़ा अफसोसनाक हुआ, 12 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 6 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जान चली गई। वकला हैं, तस्वीरें और वीडियोज़ देखी नहीं जा सकती, सर तन से जुदा हो चुका है, वहाँ पर धमाका किया गया। ये क्या रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ज़िम्मेदार नहीं है? क्या उनको हमला होने
سے پہلے پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ حملہ اور یہ دھماکہ جو ہے یہ عدلیہ کو، وکلا کو، ججز کو ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا یہ جو لال قلعہ کے اندر دلی میں جو چیز ہوئی ہے، یہ بھی سنا کہ کسی کو سلام پہنچایا گیا، السلام علیکم، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اس کے اوپر پھر کبھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا، اس کا بڑا نقصان ہوا، بڑی قیمتی جانیں گئی ہیں، نہایت ہی افسوسناک عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، بھارت میں بھی دھماکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی شریعت یہ بات نہیں کہتی کہ آپ لوگ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے دھماکے کریں اور بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی جانیں لے لی جائیں۔ تو لہٰذا اسلام آباد دھماکے سے جو ہے وہ لرز اٹھا، اور اسلام آباد G11 کچہری کے باہر جو ہے وہ خودکش دھماکہ ہوا اور 12 افراد کی شہادت اور 27 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حالیہ دھماکوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لڑائی صرف سرحدی یا دور دراز علاقوں تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ افغان پاکستان سرحدی علاقے میں، بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے، تو آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خودکش حملہ ویک اپ کال ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر دفاع نے کہ پاک فوج روزمرہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس مل سکے اور پورے ملک کو خطرے کا سامنا ہے۔ اور کیا وکلا کو مار کے تو احساس دلایا گیا ہے کہ کس طرح سے پاک فوج جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر دفاع نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ موجودہ ماحول میں کابل کے حکمرانوں سے کامیابی کی زیادہ امید رکھنا باعث تشویش ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگرچہ افغان حکمران پاکستان میں دہشت گردی روک سکتے ہیں مگر اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صاحبو، یہ تو KPK میں آپریشن کی بات ہوئی تھی، صاحبو یہ تو اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی ایکسٹینشن اور تحفظ دینے کے اصول کے لیے کشمیر کے اندر پھر سے جنگ شروع ہو جائے، پاک بھارت جنگ شروع ہو جائے۔ آپ کو یاد ہی نہ رہے 27ویں ترمیم کیا ہوتی ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کرنا کیا ہوتا ہے، 28ویں ترمیم جو نہیں لانی ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو ایسا ڈائیورٹ کریں گے، یہ ایسی گولی کھلائیں گے کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس ملک کے اندر بڑے بڑے حادثے سانحہ جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ ایکسٹینشن سے بات شروع ہوئی تھی اور جا کے ختم تحفظ کے اوپر ہوئی۔ اب دیکھیں نا، 2 سال کی ایکسٹینشن دینی تھی یا 5 سال کی دینی تھی، نئی ملازمت دینی تھی یا پہلی ایکسٹینشن دینی تھی۔ اب نئی ملازمت مل گئی، 2 سال کے لیے ہے یا 5 سال کے لیے ہے، یہ بھی بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، لیکن یہ تحفظ دینے والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ کون سا کھلواڑ آپ نے سامنے لایا اور کیا اغراض و مقاصد ان ساری چیزوں کے؟ تو پھر آپ یہ ساری حرکتیں کر کے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ آپ سینٹ کے اندر آپ نے ترمیم کروا لی، آپ نے سینٹ کے اندر ترمیم کرواتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان نہیں ہونے دیا کہ جو عرفان صدیقی ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، میں اس کو جمہوریت کہوں، میں اس کو اظہار آزادی رائے کہوں یا کیا کہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شداد نے پوری جنت بنائی اور پھر اس جنت میں جب جا رہا تھا تو دروازے کے اوپر اس کی موت ہوگی۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، چونکہ یہ اس پلان کا حصہ ہیں جو لنڈن پلان بنا تھا، باقی چیزیں تھی۔ لیکن جب کوئی مر جائے تو اس کی وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کو۔ لیکن اب دیکھیں کہ اگر وہ بتا دیتے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو شاید سوگ منانا پڑتا، شاید اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس نہ ہو سکتا۔ تو آپ نے میت کو بھی دفن نہیں کرنے دیا، یہ اتنی امپورٹنٹ تھی آئینی ترمیم 27ویں اور آپ کا تحفظ دیا جانا۔ تو اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن صاحب وہ یاد رکھیے گا، میں آپ اور ہم سارے لوگ عرفان صدیقی کی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ الفاظ یاد رہیں گے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو 26 نومبر کو لوگ آئے تھے، جو کچھ ہوا تھا، یہ جو 9 مئی والے ہیں ان کو اور سزائیں دی جائیں، ویسے کیا جائے۔ 26 نومبر کی مزاحمت نہیں کر سکتے، ان لاشوں کے اوپر بیان نہیں دے سکتے، لیکن سیاستدان، صحافت سے سیاستدان جب بنے تو اخلاقیات، انسانیت اور سارا کچھ بھول چکے ہوئے تھے۔ آج دیکھیں نا، آنکھیں بند مائکرو سیکنڈ میں، تو کیا بچا باقی؟ الفاظ باقی رہ گئے نا، جو کہے تھے وہ قبر میں تو آپ چلے گئے، لیکن پیچھے تو لوگ سنتے رہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جن کے لیے آپ سارا کچھ کرتے رہے، انہوں نے آپ کے مرنے کا اعلان نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے آپ کی میت کو، چونکہ آپ ایکسپائر ہو گئے۔ تو چیز جب ایکسپائر ہو جائے تو گھر میں پڑی ہوئی ٹیبلٹ بھی جو صحت کا باعث بنتی ہیں، انہیں لوگ پھینک دیا کرتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا۔
سینٹ کے بعد جو اب قومی اسمبلی ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے گی، اور سنا گیا کہ 3 لوگوں کو تو توڑا پی ٹی آئی جے یو آئی سے اور ایک اور پارٹی سے، لیکن 3 لوگ اور ریزرو تھے۔ اب قومی اسمبلی کے اندر نمبر پورے اگر کم ہوئے تو پی ٹی آئی ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، ان کے غدار لوگ موجود ہیں نا، کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ترمیم سینٹ سے ہوتی ہوئی قومی اسمبلی تک آن پہنچی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی تاریخ پیش، حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 224 کا نمبر چاہیے اور حکمران اتحاد کی تعداد 237 ہے، مطلب آسانی منظور ہو جائے گی۔ اب اس میں تعداد کیسے پوری ہوگی؟ صاحب و نون لیگ کی 126 ہیں جب ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئی تھیں، پیپلز پارٹی کے 74 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ہیں اور مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، ضیاء باپ اور آزاد ملا کے ٹوٹل 6 ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، اور تحریک انصاف اور جے یو آئی نے مخالفت ظاہر کی ہے، لیکن کون سی مخالفت؟ جب احتجاج کرنا تھا، جب روکنا تھا، جب یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا؟ مولانا صاحب آپ نے کیا کیا؟ 26ویں کروائی ہے تو آج 27ویں ہو رہی ہے نا آپ کے بغیر۔ تو یہ سیاستدان پتہ نہیں کیوں اپنی دنیا آخرت نہ صرف خراب کر رہے ہیں بلکہ اب پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی جان آپ کے ہاتھوں سے کیے گئے عمل، یہ ترمیم آپ کا رول جو ہے یہ تو تا قیامت آپ کے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کسی ملک کا آئین ایسی ہوتا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارا آئین کیا ہے؟ قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے۔ تو اسی طرح سے کسی ملک کا، چاہے انگلینڈ ہو چاہے باقی لوگ دنیا کے ممالک ہوں، ان کا جو آئین ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ تو آپ تو اسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی سیانہ آدمی، کوئی ایک شک، ایک لفظ، ایک جملہ، کوئی ایک ترمیم کے اندر میں سے نقطہ مجھے بتا دے کہ جس کا فائدہ ملک اور قوم کو ہو۔ عوام کا کیا فائدہ اس میں؟ یہ تو اس کو آئینی تحفظ مل جائے، اس کو جو بھی کوئی برا کرے کوئی پوچھے نہ، تو اپنی ذات کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو جب کسی نے پوچھنا ہوتا ہے تو اللہ بھی پوچھ لیتا ہے، فرشتے بھی پوچھ لیتے ہیں، عوام بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ تو آئینی تحفظ لے رہے ہیں، لیکن کب تک آئینی تحفظ ہوگا؟ آپ ریٹائرڈ بھی ہوں گے، آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے، ساری حرکتیں ہوں گی۔ تو عمران خان کا نعرہ ہے نیا پاکستان، اور حکومت کا اس میں کردار کیا ہے؟ ویسے نیا پاکستان تو نون لیگ اور پی پی نے بنایا ہے۔ نیا آئین، نیا عدالتی، حکومتی اور فوجی نظام، منافقت سے بھرا میڈیا، قائد اعظم کی تصویروں کے بغیر افغانستان کا مخالف، اسرائیل کا معاہدی، عوام پر گولی چلانے والی ریاست، دیکھتے ہی دیکھتے سب بدل گیا۔ سمینہ پاشا نے یہ ٹویٹ کیا اور بڑی زبردست تنقید کی ہے انہوں نے کہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے سپریم کورٹ کے جج کو ہم کہتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ جو جج اپنی عدالت، اپنے حق اور حقوق کے لیے نہ بولیں، جو وکلا جن عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں وہ نہ بولیں، جو بار کونسلز ہوا کرتی ہیں وہ اس کے اوپر آواز نہ اٹھائیں جن کا حق بنتا تھا، تو باقی کیا کریں؟ یہ منصور علی شاہ اور باقی لوگ تو بول رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے بولنے میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے۔ جسٹس بابر ستار کہاں پہ ہیں؟ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم استعفے دے دیں یا کچھ اور کر دیں۔ تو پاکستان کے اندر تو اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایسے حالات سے تو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آج عدالت پیش ہو کر آیا ہوں۔ آج سے ہی ججز کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور دل بجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام عملاً ختم ہو گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ، اور میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ایک وکیل پریس کانفرنس کے ساتھ جہاں پہ بیرسٹر گور خان بیٹھے تھے، بیرسٹر گور خان تو نہ 9 میں نہ 13 میں، سلمان اکرم راجہ تھے اور لطیف کھوسا بیٹھے تھے، وہ پانی پینا پڑ گیا بندے کو، رونا شروع ہو گیا کہ میری عدلیہ کے ساتھ، میری ریاست کے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ، میرے ملکی آئین کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو بندے کے اندر احساس ہو تو بندہ سوچتا ہے نا، جب سوچے اور محسوس کرے تو اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا حالات جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں اور بڑے برے ہیں، اور وہیں پہ سوشل میڈیا پہ یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اسد کیسر جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بلاول بھٹو نے جو کام کیا ہے، اس سے بھٹو کو انہوں نے پھر سے دفن کیا ہے، ان کے نظریات کا قتل عام کیا اور سب چیزوں کو، ان کے نظریے کو دفن کر دیا، اور 27ویں ترمیم سے عدالتیں انتظامیہ کے مطاط کر دی گئی ہیں، اور اب صرف اللہ کی عدالت باقی رہ گئی۔ لوگوں کو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا، اور بلاول بھٹو نے اپنے نانا کے کارنامے کو دفن کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما جو ہیں، اسد کیسر نے کہا ہے، اسد عمر نے نہیں کہا۔ تو عوام کا پیسہ عوام کے خلاف استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ سینیٹرز نے رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران تنخواہوں میں اور الاؤنسز کی مد میں
27 کروڑ 12,69,000 روپے وصول کیے ہیں، اور اراکین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد مالی سال 2025 اور 26 کے لیے مجموعی طور پر 1,06,38,99,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ایس ایم زمان دنیا نیوز والے جو ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو اپنے مفادات کے لیے آپ آئینی تحفظ بھی لے لیں، اپنی مراعات کو بھی بڑھا لیں، تو وہاں عوام جائے، قوم جائے بہاڑ میں۔ یہ گورکھ دھندا کب سلجھے گا، کب یہ حالات بہتر ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں، غور و فکر بھی کریں، سوچیں بھی اور اپنے حصے کا کام بھی کریں۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔